औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, चंद दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के शागिर्द ख़ास इमादुल इस्लाम साहब जवाद नकवी साहब के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कोई 15 से 20 सेकंड की या 30 सेकंड की वीडियो बनाते हैं कि जी इत्तेहाद उम्मत की निस्बत से जवाद नकवी से मुलाकात। और बाद में वो वीडियो मुझे सेंड करते हैं इमादुल इस्लाम साहब, और मुझे ये हुक्म फरमाते हैं कि जी आप इस पर भी बात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर बात क्या की जा सकती है। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उसके ये जो अपना ख़ास नुमाइंदे हैं इमादुल इस्लाम साहब, या शागिर्द ख़ास आप कह लें या मुक़ल्लिद कह लें, फॉलोवर कह लें, आप लोग इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हो कि आप इत्तेहाद उम्मत की बातें कर सकें, क्योंकि इस गड्ढे में, ये गड्ढा आप लोगों ने खुद ही खोदा हुआ और उसी में आप जो है वो खुद ही गिर रहे हैं। तो आप लोगों के मुंह से ये चीज़ बोलनी मुनासिब नहीं लगती कि आप ये कहो कि जी इत्तेहाद उम्मत की हम बात करते हैं। देखिए, इत्तेहाद उम्मत के हम कायल हैं, और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर जितनी भी जमातें हैं, सबसे ज़्यादा शियों की वो जमातें हैं जो इत्तेहाद की बात करते हैं। अब इत्तेहाद होता भी इसी तरह से ही है कि जो भी आपसी इख्तलाफात हों मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के, उनको साइड पे रख के इस्लाम की तबलीग की जाए, या जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनको इस्लाम का हकीकी चेहरा दिखाया जाए। लेकिन आपस में ही जब इस हद तक आप लोग गिरेबान नोचोगे, इख्तलाफ करना, इल्मी इख्तलाफ करना वो अलहदा बात है, लेकिन जाहिलाना तरीके से जो आप लोग बाकी मकातब फ़िक्र के अकायद व नज़रियात का ठट्ठा उड़ाते हो। मिसाल के तौर पर ये खुद ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पिछले दिनों इसने एक वीडियो बनाई जी अशरफ फातमिया के बारे में, इसने बकवासात की, इसने झूठ बोला। इसने ये कहा कि ये तो आज से कोई 10-20 साल पहले या कुछ साल पहले ये अशरफ फातमिया जो है वो मनाया जाने लगा है, या शिया अशरफ फातमिया के नाम से भी कुछ एहतमाम करते हैं। तो इससे पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और एक बार इन्होंने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ियाबत पर, जो शियों का बुनियादी अक़ीदा है, उसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मजाक किया, ठट्ठा उड़ाया और तमस्खुर उड़ाया। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचेंगे तो ये सूट नहीं करता। अब अगर मैं शिया हूँ तो सिर्फ इस शियों के ऊपर जो इन लोगों ने एतराज़ात किए हैं, जो शियों के बुनियादी कायदे व नज़रियात का इन लोगों ने मजाक उड़ाया है, तो सिर्फ इसी की बात ना करें, क्योंकि इत्तेहाद उम्मत की बात है। अब बाकी मकातब फ़िक्र की जब ये लोग बात करते हैं, मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से एक सवाल होता है कि जी एथियस्ट हैं, ये इस्लाम के ऊपर तनकीद क्यों करते हैं, इस्लाम का मजाक क्यों उड़ाते हैं। तो इंजीनियर साहब ने उनको ये जवाब दिया कि जी वो मजाक क्यों ना उड़ाएं, अब जिनके बुनियादी कायदो नज़रियात ही चिश्ती रसूलुल्लाह हो या अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह हो, तो वो मुल्हिद हजरात जो हैं वो मजाक क्यों ना उड़ाएं, या मुसलमान इस्लाम छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाएं। हालांकि इस सवाल का ये जवाब बनता ही नहीं था। जो एथियस्ट हजरात का जो मुसलमानों के साथ या बाकी मज़ाहिब के साथ जो इख्तलाफात हैं, उनमें ये चिश्ती रसूलुल्लाह, चले अगर इस्लाम की बात कर लें, चिश्ती रसूलुल्लाह तो उनका मसला ही नहीं है। उसके अलावा अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह भी तो उनका मसला ही नहीं है। जो हकीकी मसला है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उस चीज़ से ही बिल्कुल बेखबर हैं, या आप ये कह लो कि ला इल्म है। और जब शियों के बारे में बकवासात कर रहा था तो किसी ने इससे सवाल पूछा कि ये जो मेरे ख्याल किताब सुलैम बिन कैस हलाली के हवाले से या अबान बिन अबी अय्याश के हवाले से बात हो रही थी कि आपने ये सीना चौड़ा करके कहा है कि ये सब कुछ झूठ है, और मज़ीद उन्होंने झूठ ये बोला इंजीनियर ने कि मुझे शिया उलमा आके बताते रहे हैं। अब ये इस शख्स ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई दलील नहीं थी, तो इस वजह से इसको ये बात जो थी वो करनी पड़ी। और चले इंजीनियर को अब थोड़ी देर के लिए साइड पर रख लेते हैं। जो इसका शागिर्द ख़ास है, जो इसका नुमाइंदा जो फ्रंट फुट पर आकर आजकल खेल रहा है, इमादुल इस्लाम, अब अगर इसकी बात की जाए ना, तो ये खुद भी, इसके आप चैनल पर देखते होंगे कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा को कॉल्स करता है और उनके बुनियादी कायदो नज़रियात उनसे पूछता है। जब वो दलील देने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो ये भी अपने उस्ताद की तरह बदतमीज़ियों पर उतर आता है और उनको बोलने भी नहीं देता। कुछ दिन पहले, बल्कि 1-1.5 महीना हो गया होगा शायद, क़िबला आफ्ताब हुसैन जवादी साहब को इसने कॉल की, तो मसला इमामत के हवाले से जब वो बात
بیان کرنے لگے تھے، شروع کرنے لگے تھے تو یہ ان کو بولنے نہیں دے رہا تھا، ان کو بار بار انٹرپٹ کر رہا تھا۔ تو اس طرح کی جاہلانہ حرکتیں کر کے آپ لوگ اتحاد امت کا چورن بیچو تو آپ لوگوں کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ میں نے پہلے بھی جو عرض کیا ہے، اتحاد امت اس طرح ہو سکتا ہے کہ جی جتنے بھی آپسی اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ یعنی دن کے پہلے پہر آپ ایک مکتبہ فکر کے ان کو دکھ پہنچائیں گے، اذیت پہنچائیں گے، یا ان کے عقائد و نظریات کا آپ مذاق اڑائیں گے، اور اسی دن کے اگلے پہر آپ یہ اٹھ کر بولیں جی کہ جی اتحاد امت کی نسبت سے ہم لوگ اکٹھے ہو کر چلیں، تو عماد الاسلام میری جان اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو آپ ایک اپنی اسپیسیفک ڈومین جو ہے وہ آپ بناؤ یا آپ تلاش کرو۔ آپ مختلف قسم کے حربے جو ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، جو بھی منافقوں کے اندر جو بڑی بڑی مین نشانیاں ہوتی ہیں وہی عماد الاسلام میں پائی جاتی ہیں۔ اور جو انجینئر محمد علی مرزا کے اور بھی باقی شاگرد ہیں، خیر جو اس کے شاگرد ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ایک تو ان کو ویسے بھی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی رسول اللہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن باوجود اس کے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اب اس کے جو فالورز ہیں، جو اس کے فینز اور مقلدین حضرات ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ خبیث ان کے عقیدے بتا رہا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کے باوجود یہ ان کو مسلمان کہنا یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یا کم عقلی جو اس کے فالورز ہیں ان کے لیے تو یہ کم عقلی کا سبب ہے، جو اس کی یہ بات سن کر اس کو واہ واہ یا اس کی جے جے کار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا جو یہ اس کا طرز ہے یہ صاف ظاہر کراتا ہے کہ یہ بندہ 110% جو ہے وہ منافق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انجینئر محمد علی مرزا کی دعوت کا نتیجہ کیا ہے، تو اس کی دعوت کا جو سب سے بڑا اور حقیقی نتیجہ ہے وہ یہ خود عماد الاسلام ہے۔ اس کے علاوہ یا عماد الاسلام کے علاوہ کوئی چند ایک لوگ اور بھی ہوں گے، یہ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کی دعوت کا نتیجہ ہیں، اور ہر مقام پر یہ لوگ فیل ہو کر آتے ہیں۔ وہ ایتھیسٹ کے ساتھ بھی اس نے چند دن پہلے مناظرہ کرنے کی کوشش کی، اور اس ایتھیسٹ نے اس کو انتہا درجے کا ذلیل کیا، تو پھر اینڈ پر وہاں پر یہ بولتا ہے کہ جی میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اب یہ ان لوگوں کا حال ہے، اور جہاں پر بھی اس شخص نے جا کے مناظرہ کرنے کی کوشش کی ہے وہاں سے ہمیشہ یہ بے عزت ہو کر آتا ہے۔ اس کی وجہ کم علمی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ان کو وہ بخاری مسلم کے کوئی 2-4 سکینز جو ہیں وہ ان کو رٹوا دیے ہوئے ہیں، تو یہ ہر جگہ پر جا کے وہی فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بھی شخص کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تھا، تو اس کے ساتھ جب اس کی پرائیویٹ کنورسیشن چل رہی تھی تو اس میں اس نے عماد الاسلام نے خود بولا تھا، اب ان کی اب یہ منافقت دیکھ لیں، عماد الاسلام نے وہاں پر یہ چیز خود بولی تھی، اپنی زبان مبارک سے اس نے یہ چیز بولی کہ جی جو چشتی رسول اللہ ہے وہ بالکل بھی بریلویوں کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، وہ تو خود اس کو کفر سمجھتے ہیں، بس ان کی ایک کتاب میں آ گیا تو اس حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ ان کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے کوئی عقائد کی کوئی کتاب ہے جس کے اندر وہ عبارت لکھی ہوئی ہے چشتی رسول اللہ والی۔ اب یہ دیکھ لیں کس حد تک یہ منافق لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو فلاں عقیدہ ہے وہ ان کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے، یا وہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں نے صرف شور ڈالنا ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کے یہ حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اتحاد امت کی بات ہم سے کی جائے، یعنی ان بیچاروں کو بریلویوں کو ان کے اوپر یہ چشتی رسول اللہ تھوپتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ اتحاد امت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر تم لوگ یہی بول دو کہ جی ہم مانتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ اس طرح کے جو کفریہ کلمات ہیں وہ آپ کے عقائد و نظریات میں نہیں ہیں، تو چلو پھر ٹھیک ہے، اس کے آگے آپ ان کے ساتھ اتحاد کی بات جو ہے وہ کر لو۔ اور اگر شیعوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتا ہے تو اگر میں اپنی اور عماد الاسلام کی بات کروں نا تو کچھ دن بلکہ تقریباً کوئی 7-8 ماہ ہو گئے ہوں گے شاید اس بات کو، میں اس کی سٹریم پر گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یار
شیعوں کے بارے میں تم نے ایک دو باتیں غلط بولی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے شیعت کو کہاں تک پڑھا ہے یا کتنا پڑھا ہے؟ تو مجھے یہ کہتا ہے عماد الاسلام کہ میں نے جی آپ سے زیادہ شیعت کو پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہماری جو کتب اربع ہیں ان کی آپ نام بتا دو۔ نہج البلاغہ، وہ بھی اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے انجینئر محمد علی مرزا کا کہ جس نے اس کتاب کا اپنی ویڈیوز میں نام لیا اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جی یہ شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے۔ تو کہتا ہے کہ جی نہج البلاغہ اور اس کے آگے چپ۔ میں نے کہا کہ نہج البلاغہ کو آپ چھوڑو، آپ ہماری کتب اربع کے جو نام ہے وہ آپ نام بتاؤ۔ تو پھر ادھر ہی کہ جی نہج البلاغہ اور اسی طرح ہی آگے کرتا رہا۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی ہماری جو کتب اربع ہیں، جو احادیث کی کتابیں ہیں، وہ چاروں یہی ہیں، اور تم نہج البلاغہ کی اگر بات کرتے ہو، ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ مین سٹریم کی کتابوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی وہ اوتھینٹسٹی ہمارے ہاں نہیں ہے جو آپ لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یعنی کتابیں شیعوں کی اور عقائد و نظریات شیعوں کے، اور آپ لوگ بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، یعنی شیعوں کو جو شیعوں کے عقائد و نظریات ہیں وہ آپ لوگ بتاؤ گے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یا اس نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ میرا جھوٹ سب کے سامنے اشکار ہو گیا کہ میں نے شیعت کو اون بھٹی سے زیادہ پڑھا ہوا ہے یا میں نے شیعت کو پڑھا ہوا ہے، تو پھر دوسری طرف یہ بدتمیزیاں کرنے پر آ گیا، جس طرح کہ وہ حرام زادے شروع سے شیعوں کے اوپر الزامات لگاتے آئے ہیں کہ یہ جی شام غریبہ میں معاذ اللہ یہ ہوتا ہے۔ وہ آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ جو حرام زادے ہیں وہ اس حوالے سے شیعوں کے اوپر کیا کیا بہتان باندھتے رہتے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے حرام زادے ہونے کا ثبوت پیش کیا اور یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جی جو آپ کے ہاں شام غریبہ میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہیرا منڈیوں میں جتنی بھی عورتیں یا لڑکیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری شیعہ ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کی اگر بکواس یہ عماد الاسلام کرے تو پھر اگلے دن یہ اتحاد امت کا چورن بیچے، تو اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خاص حرام زادوں والی خصلتیں ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کے اس طرح کے شاگردوں میں پائی جاتی ہیں، عماد الاسلام میں پائی جاتی ہیں، اور ان کو اپنے بڑے جو ان کا حرام زادہ وہ انجینئر محمد علی مرزا، اب ظاہری بات ہے کہ جو غلاظت اس کے اپنے ذہن میں بھری ہوئی ہے وہی غلاظت آگے ٹرانسفر کرے گا نا، کہ جو بھی انجینئر کا جو غلط سے غلط موقف ہوگا وہی آگے اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے فالوورز کو وہی سارا کچھ سمجھائے گا۔ تو یہ لوگ اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے کہ یہ اتحاد امت کی بات کر سکیں، ان لوگوں کے منہ سے یہ چیزیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی کم علمی کا ایک اور ثبوت ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ اس نے مجھے وہ بخاری شریف کی وہ جو روایت ہے 2812 کے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو کہتا ہے کہ جی اس پہ جو شیخ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے موقف پیش کیا ہے یا جو ہم لوگوں کا یہ موقف ہے، آپ لوگ اس پر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اب اس کا جواب میں یہی دیتا چلوں کہ بیٹے آپ کے اور آپ کے والد کے اور آگے ان کے والد کے اور انجینئر محمد علی مرزا اس کے باپ اور اس کے باپ سے بھی پہلے شیعہ یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ سب کے سامنے کرتے آئے ہیں کہ وہ باغی گروہ کون تھا، باغی جماعت کون تھی۔ اب آپ لوگوں کے جو عقلوں کے پردے ہیں اس حوالے سے، صرف اس حوالے سے اگر کھل گئے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے۔ بیٹا آپ لوگ لیٹ ہوئے ہو، کیونکہ 1400 سال ہو گئے شیعہ اسی حق بات کو تو بیان کرتے ہوئے اپنی آج تک گردنیں کٹواتے آئے ہیں۔ شیعوں کو شہادتیں نصیب ہوتی رہی ہیں صرف یہ ایک باغی گروہ کو ہائی لائٹ کرنے کے، اور صرف ہم نے باغی گروہ کو یا ہمارے علماء نے صرف اس باغی گروہ کو ہی ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، اور بھی جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے ان سب کے بھی جو کرتوت تھے وہ سب کے سامنے رکھے تھے۔ تو یہ 2812 یہ تو ہمارے لیے تو بڑی کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ جو ہمارا بچہ ہے شیعوں کا وہ آپ لوگوں سے زیادہ اس طرح کے حقائق کو جانتا ہے، اور 2812 تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہمارے شیخ صاحب نے جو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اس نے ڈسکوری کر دی یا ایک بہت بڑی چیز دریافت کر دی، یا ایک ایسی حقیقت تھی جو اس سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی 7 نسلیں بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی جب شیعہ اس طرح کے حق کے کلمات کو بلند کرتے آئے ہیں۔ تو بیٹے آپ لوگ چیز ہی کیا ہو؟ تو یہ جو آپ لوگوں کی منافقت ہے اور آپ لوگوں کی ضد اور ڈھٹائی ہے،
یہ آپ لوگوں کو اس قابل نہیں رہنے دے رہی کہ آپ لوگ اتحاد امت پر بات کر سکو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا آپ ٹھیک کرنا چاہیے۔ آپ لوگ خود اپنے لیے ایک کوئی اسپیسیفک ڈومین جو ہے وہ آپ لوگ سرچ کرو، تلاش کرو۔ آپ کو تو اپنی اصلاحیں کرنے کی ضرورت ہے، باقی مکاتب فکر کے میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اس قابل ہو کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے خود کو جو ہے وہ بہتر سمجھو۔ بہرحال بات کرنے کا جو مقصد ہے، پوری گفتگو کا جو خلاصہ نتیجہ تھا کہ مادہ الاسلام بھائی آپ نے یہ ریکویسٹ کی تھی مجھے، آپ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ کے حکم کی میں تحمیل کر چکا، تو لہٰذا آپ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔